अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल अहले जुनू की एपिसोड नंबर 43 को लेकर। ये तहरीर है किताब चेहरा की। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं किस्त की जानिब। नीम वो आंखों से रोशनियों से जगमगाते कमरे को देखा और आंखें वापस मूंद गई। उस वक्त उसका जहन मुकम्मल तौर पर बेदार न हुआ था। दवाइयों के सबब गनूदगी तारी हो रही थी। अपने दहकते माथे पर हाथ रखने चाहा, मगर किसी की कलाई पर गिरफ्त ने ऐसा करने से रोक दिया था। हिलाओ नहीं हाथ। फाइक की स्पॉट आवाज़ पर अलीशा ने इस बार चौंक कर उसे फिर अपने हाथ को देखा जहाँ कैनोला लगा था और ड्रिप के कतरे आहिस्ता आहिस्ता टपकते उसके वजूद में दाखिल हो रहे थे। उसकी आंखों में इंतहाई हैरानगी का तासुर उभरा। वो कब इतना बीमार हुई कि उसे ड्रिप की ज़रूरत आन पड़ गई? क्या हुआ है मुझे? बेख्तियार अपनी जगह से उठ बैठी, मगर इतनी सी ही कोशिश में उसका दिमाग घूम गया था। आह! अपने सर पर हाथ रखती लब भींच गई। फाइक ने एक खुसीली निगाह उस पर डाली। जब मैं मना कर रहा हूँ कि मत हिलो, फिर क्यों उठ रही हो? ये कौन सा तरीका है फाइक बात करने का? उसकी तेज़ आवाज़ कमरे में दाखिल होती उमैरा साहिबा ने भी बखूबी सुन ली थी। वो शमों के साथ अलीशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्हें कमरे में दाखिल होते देखकर वो लब काटती सर झुका गई। अलीशा बेटा, कैसी तबीयत है अब? उसके करीब आती बराबर में ही बैठ गई, जबकि फाइक उनके सर पर खड़ा था। ठीक हूँ, मगर मुझे हुआ क्या था? आहिस्ता से उनसे पूछा। एक वही तो थी इस घर में जो उसे इंसान समझती थी। वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी। खाती भी तो नहीं कुछ, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। उनकी अपनायत भरे अंदाज पर अलीशा ने बेसाख्ता फाइक की सिम देखा था, मगर उसकी तवक्को के बरक्स उसकी आंखों में कोई नागवारी नजर नहीं आई थी। और यह हैरत का ही तो मकाम था उसके लिए। ऐसी बात नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आप सबको परेशान कर दिया। शर्मिंदा सी होती हल्के से मिनमिनाई। अरे नहीं बेटा, कैसी परेशानी? तुमने तो इतनी बड़ी खुशी दे दी है हमें। जी चाह रहा है गले से लगा लूं। उन्होंने बेख्तियार उसका माथा चूमा, जबकि अलीशा ने ठठक कर उन्हें देखा। खुशी? उसके लब लर्जे थे और नासमझी से उन्हें देखा। बेटा, माँ बनने वाली हो तुम और मैं दादी। उनके पुरमसरत लहजे में दी गई न्यूज़ ने अलीशा के सर पर बड़ी ज़ोर का बम फोड़ा था। वो शिश्तर सी उन्हें देख रही थी। क्या? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। हाँ बेटा, बस अपना बहुत ख्याल रखना है तुमने। अब एक ज़िंदगी और जुड़ी है तुम्हारे साथ। वो उसे हिदायतें कर रही थी, मगर उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। और जब दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ, इस हकीकत को तस्लीम करने के काबिल हुआ, उसकी बेख्तियार निगाह फाइक तक गई थी। दिल खौफ के मारे बुरी तरह धड़का था। क्या वो शख्स इस खबर के बाद उससे कोई इंतकाम लेगा? मगर उस वक्त फाइक अहमद का चेहरा किसी भी तासुर से आरी था। वह समझ न सकी कि वह इस खबर पर खुश था या नाखुश, और यही बात उसके चेहरे का रंग फीका कर गई थी, जिसे फाइक ने बड़ी गहरी नज़रों से देखा था। वो उस वक्त उसके चेहरे के उतार चढ़ाव तो देख रहा था। और फिर अलीशा के लाख इनकार के बावजूद उमैरा साहिबा उसे थोड़ा बहुत जूस पिलाकर और बहुत सी नसीहतें करते शमों को लेकर बाहर निकल गई थी। उनके कमरे से जाने के बाद फाइक कमरे का दरवाज़ा लॉक करता उसकी सिमत बढ़ा था और अलीशा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। हाँ, वो कैसे उसकी औलाद को कबूल कर सकता था जब उसने अब तक उसे ही कबूल नहीं किया था। अलीशा ने बेड से उतरना चाहा, मगर वह नज़दीक आ गया था। अलीशा को लगा वो शायद उसे मारेगा या कम से कम सुनाएगा तो खूब। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? मामा क्या कह कर गई हैं? अलीशा ने खौफजदा होते उसे देखा, जहाँ नरमी का कोई शोभा तक ना था। मैंने कुछ नहीं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो अनीशा। उंगली उठाते तंबीह की। अलीशा बेसाख्ता पीछे होना चाहा, मगर पीछे बेड होने की वजह से वो पीछे ना हो सकी थी। फाई एक कदम मज़ीद नज़दीक आया। मुझे तुमसे नफ़रत है और शदीद नफ़रत है। मगर उस लम्हे अलीशा ने अपनी सांस तक रोक ली थी। ये मेरी औलाद है जो बदकिस्मती से तुम्हारे अंदर सांस ले रही है। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इस घर की और ख़ास तौर पर मेरी वाहिद खुशी बची है ज़िंदगी में। अगर इस पर कोई आंच भी आई या अपना कोई नापाक इरादा तुमने इसके लिए सोचा, तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारा ये वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। एक काटदार निगाह उसके वजूद पर डाली थी। उसका एक एक लफ्ज़ जहर में बुझा था और वह साकिन खड़ी यकटक उसे देख रही थी। कैसी डायन समझता था वो शख्स उसे कि वो अपनी ही औलाद को नुकसान पहुंचाती। दो आंसू टूटकर गाल पर गिरे थे। फाइक उसकी खामोशी पर सामने से हटता बालकनी की जाने बढ़ गया था और वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी।
اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے اس شخص کو بتاتی کہ وہ اپنی اولاد کی دشمن نہیں تھی. اتنی گری ہوئی کوئی بھی ماں نہیں ہو سکتی تھی. آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ لیے وہ باہر لان کا دلکش منظر دیکھ رہی تھی. بارش کے بعد ہر پھول اپنے جوبن پر تھا. ہر کلی مسکرا رہی تھی، بالکل اس کے دل کی کلی کی طرح. اس نے فائق احمد سے محبت کے بعد اپنے دل کے تمام در بند کر دیے تھے. وہ سمجھتی تھی شاید وہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری شخص ہے، مگر اسے کھو دینے کے بعد سارا سبتین جیسے مر ہی گئی تھی، کیونکہ اس کا دل جو مر گیا تھا. اس نے ضماد ہارون سے گھر والوں کے کہنے پر شادی تو کر لی تھی، مگر اس رشتے کو دل سے قبول نہ کیا تھا. اور کرتی بھی کیسے؟ اس کے نادان دل نے تو صرف فائق احمد کے خواب سجائے تھے، اسی کو چاہا تھا ہر حال میں. مگر ضماد ہارون کی شریک سفر بن کر اسے احساس ہوا تھا کہ اصل محبت تو پائیدار رشتوں سے ہوتی ہے. اصل جذبے تو انہی میں ہوتے ہیں، باقی سب کچھ تو عارضی ہوتا ہے. سارا سبتین نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ یوں اچانک اس کی اس شخص سے شادی ہو جائے گی جس سے اس کی سالوں میں بمشکل ہی ملاقات یا بات چیت ہو پاتی تھی. وہ ضماد ہارون سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہ کر ہی ملتی تھی. ان دونوں نے ہی شاید کبھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسا کبھی نہ سوچا ہو جیسا اب گزشتہ دنوں سے سوچ رہے تھے. ان گزشتہ دنوں میں اس کے ذہن و دل پر اگر کسی کا راز تھا تو وہ صرف ضماد ہارون تھا. اس کے علاوہ اور کوئی سوچ آ ہی نہیں رہی تھی. اسے اس شخص کی محبت، دوستی، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھنا سارا سبتین کو اس شخص کے قریب کر گیا تھا. وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، اپنا اپنا لگنے لگا تھا. اب وہ اس کی چند لمحے کی غیر موجودگی محسوس کر کے بے چین ہوتی تھی اور اس کی موجودگی میں کھل اٹھتی تھی. اسے اب فرق پڑتا تھا اس بات سے کہ ضماد ہارون لیٹ کیوں ہوتا تھا، ناشتہ کر کے کیوں نہیں جاتا تھا، یا کبھی کبھی اس کے ساتھ ڈنر کیوں مس کرتا تھا. مگر یہ بات وہ دل تک ہی رکھتی تھی. کبھی اس کے سامنے ہوتی تو گھبرائی ہوئی یا شرمائی ہوئی ہی نظر آئی تھی. اس وقت بھی اس کی سوچوں کے تمام دھاگے اسی سے جڑے تھے. جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا اور کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا. ہیلو. مسکراتے ہوئے موبائل کان سے لگا گئی. مجھے مس کر رہی تھی؟ ضماد کی گھمبیر آواز پر وہ ایک پل کے لیے سٹ پٹائی تھی. نہیں تو میں بہت بزی تھی، اپنے لیے اچھی سی کافی بنائی، پین کیکس بنائے، بس ابھی فارغ ہوئی ہوں. بے وفا لڑکی، مجھے غلط فہمیوں میں ہی ڈال دیا کرو کچھ دیر کے لیے. شوہر بیچارہ یہاں تنہا ہے، ذرا خیال نہیں. اس کے شکایتی لہجے پر سارا بے اختیار کھلکھلائی تھی. وہ بے شک اس وقت اسے ہی یاد کر رہی تھی مگر اسے بالکل نہیں بتاتی. غلط بات ہے غلط فہمیوں میں رہنا. تمہارا ساتھ ہونا چاہیے، میں اس میں بھی رہ لوں گا. ضماد کا بوجھل انداز سارا کی دھڑکن تیز کر گیا. سارا، آر یو مسنگ می؟ سارا نے بے اختیار اپنے لب کاٹے. اس پل اس کا دل چاہا بتا دے کہ ہاں، ان گزرے 3 دنوں میں اسے بہت مس کیا تھا. اچھا بتاؤ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ اس کی جھجک محسوس کرتا بالآخر وہ خود ہی بات بدل گیا. اس وقت کہاں ہے؟ پھولوں کے شہر پیرس. بس پھول ہی لائیے گا. لبوں پر بھی مسکراہٹ کے پھول کھل اٹھے. بس اور کچھ نہیں؟ سوچ لو. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دی. ضماد جانتا تھا اسے سرپرائزز شروع سے پسند تھے. اذلان بھی جب بھی کہیں سے لوٹتا تھا اس کے لیے ڈھیر سارے گفٹ لے کر آتا تھا، اور ضماد کو تو اب معلوم بن چکا تھا جب بھی اس کی واپسی ہوتی سارا کے لیے ایک نہ ایک اسپیشل چیز ضرور ہوتی تھی. اچھا واپس کب آ رہے ہیں؟ جب تم کہو. اچھا آ جائیں پھر آج ہی، وہ بھی شرارتی لہجے میں بولی. یعنی میڈم مس کر رہی ہیں مجھے؟ اسپیکر سے ابھرتی ضماد کی مسکراتی آواز پر اسے اپنے رخساروں پر سرخی بکھرتی محسوس ہوئی. زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا. سارا، کم بخت یہ روزگار کا چکر مجھے میری بیوی سے دور کیے ہوئے ہیں. اس کی جھنجھلاہٹ بھرے بےتاب انداز پر سارا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی. میں جا رہی ہوں، پھپھو بلا رہی ہیں. اسے چکمہ دیتی کال کاٹ گئی. دوسری جانب وہ اسے ٹوکتا ہی رہ گیا تھا. نہیں، مجھے یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا. اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی. سامنے ہی وہ سیاہ چکن کے سوٹ میں ملبوس جوڑا لپیٹے ٹیبل پر ڈھیر ساری کتابیں بکھرائے موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھی. چہرے پر الجھن بھرے آثار تھے. رجسٹر پر تیزی سے پین گھسیٹتی دوسری جانب بیٹھے انسان کی باتیں نوٹ کر رہی تھی. اس کی موجودگی شاید محسوس ہی نہ کی تھی. اذلان ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی سمت بڑھ گیا. وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا. 10 منٹ بعد باہر آیا تو اخمازہ نے پہلی بار ایک سرسری نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی. موبائل اب بھی کان سے لگا تھا. نہیں، یہ میتھڈ چینج ہے. چلو میں میم سے کال کر کے پوچھ لوں گی. آہستہ سے کہتی کال کاٹ کر بک میں منہ دے گئی. اذلان نے بال رگڑتے بغور اس کے سرسری انداز کو محسوس کیا تھا. اسے اس کی موجودگی کی اب پرواہ ہی نہیں تھی. ذرا جو اس کے انداز میں گرم جوشی یا استقبالیہ مسکراہٹ ہو.
ورنہ اسے اچھی طرح یاد ہے وہ شادی کے شروع دنوں میں اس کا کس طرح انتظار کرتی تھی، کس طرح اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتی تھی۔ مگر اب بہت کچھ بدل گیا تھا، بلکہ بہت کچھ نہیں، سب کچھ ہی بدل گیا تھا، اور یہی بدلاؤ اصلان سبطین کی برداشت سے باہر تھا۔ بالوں میں برش کے 2 ہاتھ مار کر ڈریسنگ پر پھینکتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جو رجسٹر میں سر دیے کاٹنا پیٹی کر رہی تھی، اس کے سر پر پہنچنے پر بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ مجھے کافی چاہیے۔ انداز سراسر حاکمانہ تھا۔ اخماسہ بغیر کچھ بولے کتاب بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ماما سے کہنا کباب بھی جو انہوں نے کل بنائے تھے۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر پیچھے سے ہانک لگائی، اور اخماسہ بخوبی جانتی تھی نہ یہ حکم ماما کے لیے دیا جا رہا تھا اور نہ ہی کباب انہوں نے بنائے تھے، کیونکہ یہ دونوں کام اسی کے تھے۔ عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب ایک ہفتے پہلے اسلام آباد سے لوٹ آئے تھے، جبکہ اخماسہ کو یونیورسٹی کی چھٹیاں کرتے آج مسلسل 10واں دن تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب اسے اہم سبجیکٹس کا کام سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنی کلاس فیلو کا سر کھا رہی تھی۔ مگر جو بھی تھا، اس کا یونیورسٹی جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ باسط سے سامنا ہو، پھر وہی باتیں دہرائی جائیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص اس حد تک اس کے لیے پاگل ہو جائے گا کہ یوں رشتہ توڑنے کی بات کرتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے سمجھاتی، کیسے بتاتی کہ جو وہ سوچ رہا تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی کافی اور کباب فرائی کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ وہیں صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، اور ٹیبل پر اس کی کتابیں ویسے ہی بکھری تھیں۔ اخماسہ لب بھینچتی نزدیک آ گئی، ٹیبل پر ٹرے رکھتی اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اصلان نے لیپ ٹاپ ایک جانب رکھتے اسے دیکھا۔ میں یہاں بیٹھ گیا اس لیے بھاگ رہی ہوں؟ اس کی سرد آواز پر اخماسہ کی کتابیں سمیٹتے ہاتھ ایک پل کے لیے ٹھہرے تھے۔ اس شخص کو کب سے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کی پرواہ ہونے لگی تھی؟ میں کیوں بھاگوں گی؟ اس نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، حالانکہ سچ یہی تھا، جہاں وہ ہوتا تھا اخماسہ تنویر وہاں نہیں ٹکتی تھی۔ اصلان نے بغور ان آنکھوں میں جھانکا۔ وہی وجہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ تمہارے بھاگنے کی اور کتنی وجوہات ہیں۔ اس کے اور پر زور دینے پر اخماسہ نظریں پھیرتی بکس اٹھا کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہیں بیٹھو۔ اسے زیادہ دیکھ کر اس پر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، آپ ڈسٹرب ہوں گے، میں اسٹڈی میں جا کر پڑھ لوں گی، وہ بظاہر نرم لہجے میں بولی، مگر اسے اس شخص کی ضدوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ بہت پرواہ ہے میری ڈسٹربنس کی؟ تو بتاؤں تمہیں میں کب اور کس وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ اس کے معنی خیز انداز پر اخماسہ کلس کر رہ گئی، مگر منہ سے ایک لفظ نہ نکالا، اور خاموشی سے قدم گھسیٹتی صوفے تک آئی اور بالکل کنارے پر بیٹھ گئی۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہ تھا، مگر پھر بھی جو تھا وہ اخماسہ کی ہی بدولت تھا، اور اس فاصلے پر نظر ڈالتے ایک طنزیہ مسکراہٹ اصلان کے لبوں پر ابھری تھی، اور سر جھٹکتا لیپ ٹاپ کی سمت متوجہ ہو گیا، جبکہ اخماسہ بھی اسے کام میں لگتا دیکھ کر دوبارہ بکس کھولتی مغز کھپانے لگی۔ مشکل سے 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب اصلان نے اس سے بال پوائنٹ چھین لیا۔ اخماسہ نے پلٹ کر حیرت انگیز تاثر سے اسے دیکھا۔ اب جو میں سمجھاؤں غور سے سمجھنا، سنجیدگی سے کہتے اس کا رجسٹر اپنی سمت گھسیٹا اور بک سے کوشچن اتارنے لگا۔ اخماسہ حیرت کے مارے گنگ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، یعنی اصلان کی تمام تر توجہ اس وقت اسی پر تھی۔ مجھے مت دیکھو، کوشچن دیکھو۔ اسے ٹوکا تو وہ خجل سے ہوتی رجسٹر کی سمت متوجہ ہو گئی۔ اس وقت اس نے اپنی انا کو پس پشت ڈالتے پڑھائی کو پہلی ترجیح دی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں اس شخص کا اس پر طرز کھانا بھی غنیمت تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ تفصیلی طور پر اسے ایک ایک میتھڈ سمجھا گیا تھا۔ وہ کسی ٹیچر کی طرح ہی اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی گھمبیر آواز، اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ، اس کی سمجھانے کی سکلز، اس کی خوبصورت رائٹنگ جو بہت ہی رف انداز میں لکھ رہا تھا، یہ سب کچھ ایک جادو سا لگ رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں اصلان سبطین اور اس کی کیلکولیٹر کے بٹنز پر چلتی انگلیوں کی ٹھک ٹھک ہی کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ ساحر آج ایک اور سحر اس پر پھونک رہا تھا۔ سمجھ آیا؟ پین بند کرتے ایک نظر اسے دیکھا، جس کی نگاہیں اصلان کے مضبوط ہاتھوں پر تھیں۔ اس کے پوچھنے پر نہ جانے کیوں اخماسہ کے رخسار پر سرخی سے دوڑ گئی۔ اس سے نظریں چراتے سر ہلا کر سامان سمیٹنے لگی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اب ٹیچر سے شوہر کے روپ میں آ چکا تھا۔ ایک جھٹکے میں کلائی پکڑتے اسے اپنی سمت کھینچا۔ اخماسہ کے منہ سے چینخ نکلتے نکلتے بچی۔ ایک تھینکس تو ڈیزرو کرتا ہوں میں۔ کلائی چھوڑتے اس کے گرد حصار باندھ گیا، جبکہ اخماسہ اس افتاد پر اچھی خاصی بوکھل آئی تھی۔ چھوڑیں، اور اگر نہ چھوڑوں؟ بغور اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں اپنا عکس واضح دیکھ سکتا تھا۔ وہ فوراً نگاہیں پھیرتی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل کام تو نہیں تھینکس کرنا۔ اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا۔ وہ بخوبی محسوس کرتا تھا وہ اس سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب وہ اس کی دسترس میں ہوتی تھی۔ دوسری جانب اخماسہ کو اس کی قربت میں اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ قطرہ قطرہ کر کے پگھل جائے گی۔
تھینکس، ناؤ پلیز لیو می۔ اس کی نگاہیں جھکا کر ہلکے سے منمنانے پر ارسلان نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبات پر بالٹی بھر کر پانی پھینکنا بخوبی جانتی تھی۔ کوئی اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جیسا خود سے بڑبڑایا تھا۔ اخماسہ نے کلچھی نگاہ اس پر ڈالی اور الگ ہونا چاہا۔ اس بار کی رب ڈھیلی تھی، اسی لیے وہ فوراً الگ ہو گئی۔ کاش تم عقل بٹھتے وقت چھلنی لے کر کھڑی نہ ہوتی۔ سرنفی میں ہلاتے بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اخماسہ اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن چکی تھی، اس لیے تب کر بولی۔ کچھ نہیں، خود کو کوس رہا تھا۔ یہ بتاؤ، یہ ایک ہفتے سے بلا وجہ کی چھٹیاں کیوں منائی جا رہی ہیں؟ یونی کیوں نہیں جا رہی؟ اس بار گھور کر اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اخماسہ کا رنگ اڑ گیا۔ یہ جو سمجھ نہیں آ رہا نا کچھ، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کل اگر ٹائم پر یونی نہیں گئی تو میں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ اسے ڈپٹتا ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال گیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ اخماسہ کو اپنے ہاتھ اس پر بالکل ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ لب کاٹتے ایک پریشان نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ کال ریسیو کرتا بالکنی کی سمت بڑھ گیا۔ اور سر پر آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے، باسط فیضان کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ ساکت کھڑا اپنے ہاتھ میں موجود اس رنگ کو دیکھ رہا تھا جو ابھی اسما بیگم کے لاکر سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ آج خاک ہو گیا تھا۔ آج وہ منہ کے بل گرا تھا، اور اسے گرانے والی کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کی ماں تھی۔ وہ جو دوسروں کو جھٹلاتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس لڑکی کو بھی جسے اس نے چاہا تھا کہ اس کی ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر وہ غلط تھا۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور اسے توڑنے والی اس کی ماں تھی۔ اس کی محبت اس سے چھیننے والی اس کی ماں تھی۔ باسط، انتہائی نفیس کپڑوں میں ملبوس کمرے میں داخل ہوتی اسما بیگم نے اسے پکارا۔ بیٹا، فیضان نیچے ویٹ کر رہی ہیں تمہارا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا پرس بیڈ پر ڈالتے اس سے استفسار کیا۔ وہ بھی یہ گیٹ ٹوگیدر سے لوٹی تھی اور اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بے طرح چونکی۔ باسط نے رخ موڑتے اپنی سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس ایک سوال کیا تھا۔ اسما بیگم کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، مگر وہ پھر بھی مضبوطی سے اپنی جگہ قائم رہیں۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اس کے قریب آتے شیریں لہجے میں بولی۔ باسط کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ بیٹا کہتی ہیں، اور بیٹے کے دل کا خون کرتے ذرا رحم نہیں آیا آپ کو؟ اسی پل فیضان صاحب بھی بڑی اجلت میں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی تھوڑی دیر پہلے زمینوں کے کچھ کاغذات نکالنے باسط کو اپنے کمرے میں بھیجا تھا۔ ذرا سا خیال نہیں آیا جس سے آپ کا بیٹا محبت کرتا ہے آپ نے اسے ہی چھین لیا؟ کیا بات ہے باسط، سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے ٹوٹے بکھرے انداز پر فیضان صاحب قریب آتے فکر مندی سے بولے۔ اسما بیگم کا چہرہ مزید زرد پڑ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ فیضان دیکھیں نا اسے کیا ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے باسط، تم اس طرح اپنی ماں سے کیوں بات کر رہے ہو؟ ماں نہیں ہے میری، نہیں ہے یہ میری ماں۔ جو عورت اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کی دشمن ہو وہ کیسے ماں ہو سکتی ہے؟ وہ یکدم ہی غم کی شدت سے چیخ اٹھا۔ فیضان صاحب نے بے یقینی سے اپنے بیٹے اور بیوی کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں ہو؟ ان کے لہجے میں ناگواری سی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا اسے کیا ہو گیا اچانک۔ شاید اس لڑکی نے میرے خلاف ورگلایا اسے۔ منہ پر ہاتھ رکھتی رو پڑی۔ باسط نے ایک اداس تعصب بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ اسے مجھ سے دور کر کے بھی آپ کے دل سے اس کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی؟ اسما بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنا دفاع کریں۔ میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ خود غائب ہوئی ہے، ہماری تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اس سے، پھر میں کیوں اسے تم سے دور کروں گی بیٹا؟ روتے روتے وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ پھر یہ انگوٹھی خود چل کر گھر آئی ہے؟ مجھے بتائیں۔ اپنا دایاں ہاتھ ان کے سامنے کیا جس کی ہتھیلی پر وہ رنگ تھی جو اخماسہ کو پہنائی گئی تھی۔ فیضان صاحب نے ششتر ہوتے اپنی بیوی کو دیکھا جو ساکت کھڑی اس کی ہتھیلی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا باسط اس انگوٹھی تک پہنچ کیسے گیا۔ اسما، فیضان صاحب کے لبوں سے بس اتنا نکلا تھا۔ بابا مت پوچھیں ان سے مزید کچھ، اب بچا ہی کیا ہے۔ اخماسہ کے لیے ان کی نفرت میری محبت پر غالب آ گئی۔ چھین لیا انہوں نے مجھ سے اسے، کسی اور کی ہو گئی ہے وہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا تھا جو بہتا ہوا اس کی بڑھی ہوئی شیو میں جذب ہو گیا۔ اسما بیگم اس کے آنسو پر تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باسط میری بات سنو باسط، دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگتی اس کا بازو پکڑ گئی۔ فیضان صاحب بھی ان کے پیچھے ہی آئے تھے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو، تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ چھوڑ دیں مجھے ماما، میں نہیں چاہتا کہ اپنی محبت کے غم میں ایک مقدس رشتے کا تقدس پامال کروں، مگر میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ان سے بازو چھڑاتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، اور پیچھے وہ اس کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اور چیختی رہ گئی تھی۔ یہ سودا انہیں بہت مہنگا پڑا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔